वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुमकिन हो सके तो सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद नहायत ही इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, बिलखुसूस स्टेज पे जलवा फिराज हज़रात उलमा मशाइख, बिलखुसूस हज़रत किबला शाह साहब, आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक हमारे हाफिज़ साहब अपने मुआविनीन के साथ मिल के माशाअल्लाह हर साल इसका एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह आली मर्तबत में इसे कबूल फरमाए। सबसे पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, ये ना महफ़िल होती है, कभी आप इस लफ्ज़ को समझें। हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि महफ़िल पाक में जाना है, महफ़िल मुबारका में जाना है। हम लोग बड़े काबिल तवज्जो इन जुमलों को समझते थे, बड़ा सोना वज़ू करते थे, सर पे टोपी पहनते थे, खुशबू लगाते थे, बड़े एहतराम के साथ जाके नाज शरीफ पढ़ने वाला भी बड़ा बाअदब होता था, हाथ बांध के हुजूर की सनाखानी करता था, दिलों पे बड़ी चीज़ें नक्श हो जाती थी। कई कई दिनों तक जिस इलाके में महफिल होती थी उसका असर बाकी रहता था। बच्चों की ज़ुबानों पर वो शेर बार बार आता था जो उन्होंने सुना हुआ होता था। थोड़ा सा उस अदब को वापस लाइए। मोबाइल आपके पास ही रहना है, कहीं जाना नहीं। महफिल में आए तो इसे छोड़ दें। दीनी महफिल की तस्वीरें कम भी बनेंगी तो गुजारा चल जाएगा। दौर बड़ा बदल गया है, आपको ज़रूर खिदमत करनी है नात खां की, तो उसका बड़ा अच्छा तरीका सलीका भी है, उस तरीके से भी आप वो खिदमत पेश कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 10-15 लोग दत्थियाँ ले के आगे पीछे सिर्फ बैठ जाएं और वो उठ के खड़े हो जाएं तो पीछे एक बड़े ज़ौक़ से बेचारा सुन रहा है और रो रहा है, उसको भी पीछा कर दें। ओके, मैं नहीं तेन सुनन देनी क्योंकि मेरे को पैसे ने, तो मैंने आगे ही खड़े होना है। तो ये कोई मतलब माकूल तरीका नहीं है, इसके बड़े खूबसूरत अंदाज हैं। एक दोस्त को मैंने एक दफ़ा मना किया, किसी पैसे फेंक रहा था, मैं क्या ना सुट, कहता मेरा शौक है। मैं क्या फिर 5-5 हज़ार वाले सुट, तेरा शौक 10-10 रुपये वाला ही, तू करना शौक पूरा, दत्थी लिया 5-5 हज़ार वाली तो सुट नाथ खां दे उत्ते, ताकि सरकार के सना खां की खिदमत करते हम तुझे देखें। तो कुछ चीज़ों को खूबसूरत कर दें। ये बड़ी खूबसूरत मेहनत होती है, हर साल प्यार से महफिल सजती है। बस थोड़ा सा, सारी चीज़ें ठीक हैं, कुछ इसको देखें। सादात की सदारत में प्रोग्राम है, इसमें तो नूर नाला नूर हो जाएगी हर चीज़, लेकिन इसके रवैये को, अंदाज को थोड़ा लबिल। असल में ये है क्या भला महफिल नात? महफिल नात कहते हैं उस महफिल को जिसमें हुजूर की तारीफ होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का माना है हुजूर की तारीफ़ें करना। समझ रहे हैं बात को? हमारे अस्हाब रहमतुल्लाह अलैह किसी बज़म में तशरीफ़ ले गए तो किसी ने आपकी तारीफ़ शुरू कर दी, तो फरमाया ख़बरदार मेरे लिए कोई लफ्ज़ कहा तो, ये तो हुजूर की तारीफ़ की महफिल है, सिर्फ मदीने वाले की बात होगी, इसमें महज हुजूर की तारीफ़ होगी। तो इसलिए इसके बहुत सारे खूबसूरत मकासद हैं। आप यकीन करें, बाज़ोकात नात हमारा ईमान है, बाज़ोकात नात मतलब इतनी तड़प बन जाती है कि वो वज़ू करा देती है आँखों का, और सचमुच बंदा नात गुनगुनाता रहे और नात को सुनता रहे और नात में महव रहे तो बात बड़ी दूर निकल जाती। लेकिन शर्त यह है कि उसका वो माहौल वापस लाएं जिस तरह से हमने ये सिलसिले शुरू किए थे, तो इंशाल्लाह बड़ी बरकत होगी। हम तो खुश होते हैं, आप यकीन करें। आप रात, ये देहाती माहौल है हमारा, ये सोने का टाइम है, लेकिन आप इतने लोग बैठे हैं, तो ये सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, तो इसका मतलब है हुजूर के जिक्र से प्यार है। और ये यहाँ जो हर साल माशाअल्लाह, तो इसलिए
چند ایک باتیں اسی تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ غور فرمائیں گے. چھوڑ دیں جی، یہاں جہاں نہیں موبائل چلانا بیٹا بند کر دو، اسٹیج پہ منع ہے. آپ کو موبائل چلانا ہے تو تسی بھی سامنے آ جاؤ جتنے سارے بیٹھے ہیں. یہاں تو صرف آپ نے شامل رہنا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو جن چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے نا، ان میں ایک بہت بڑی چیز زبان ہے. جب کوئی کسی کو جانوروں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے تو کہتا ہے یار بے زبان ہے بیچارے، یہ لفظ قابل رحم ہے. بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں. اللہ سلامت رکھے، سب بیٹھ جائیں محبت سے. زبان اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، نعمت. آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں. یہ نطق اللہ نے جو عطا کیا ہے، بولنے کی قوت دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہم بول نہ سکتے تو نہ اپنا درد بتا سکتے، نہ اپنی تکلیف بتا سکتے، نہ ہم اپنا کسی کو دکھ بتا سکتے، نہ اظہار مسرت کر سکتے، نہ اظہار محبت کر سکتے. کچھ بھی نہیں تھا. اپنے پیارے بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے. زبان کتنی بڑی نعمت، لیکن اس کا نا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں. بہت ساری نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس کا بھی بعض اوقات غلط. ایک تو بہت بولتے ہیں، اس سے جملوں کا وزن نہیں رہتا، باتیں بے وقت ہو جاتی ہیں. دوسرا بیکار بولتے ہیں، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. تیسرا نقصان یہ کرتے ہیں کہ زبان اللہ نے دی ہے کہ یہاں خدا کا ذکر کرو یا مدینے والے کی تعریف کرو. ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں. سچ بتاؤں، لوگ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ اسے بھی چل رہا کیا تو لگا ہے یہ سارے نال ہی انج، یہ ہے ہی انج دا. تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کام نکال رہا ہوں. آپ کسی سے پیار کریں، خالص ایک جملہ بھی اس کی تعریف میں نہ کہیں، اللہ آپ کا دل اس سے جوڑ دے گا. آپ کبھی اس کے لیے کوئی کلمہ آپ نہ کہیں، بس آپ پیار کریں، دل سے ادب کریں. کوئی جھک جانے کا نام ادب تھوڑا ہے. تعظیم، توقیر، آداب، ان کا تعلق تو دل سے. لوگ خوش آمدیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، مجھے کیا لینے دے، مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے لیے. اس کو بھی مبارکباد کہہ دی، اس کو بھی مبارکباد کہہ دی. بڑے لوگ جو تھے نا، تھوڑا بولتے تھے، جس کے لیے جو کہتے تھے وہ معنی رکھتا تھا کہ کچھ کہا ہے. جو بولتے تھے پھر اس پر وہ ٹھہرتے بھی تھے. زبان کا صحیح شریف حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا خوبصورت جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایک جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. تم نے بات ہی کی ہے، گفتگو پر اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی زبردست بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، ایک بات سے ہی راضی ہو گیا، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ. کبھی کبھی تم بات کرتے ایسی بولی بولتے ہو، ایسا جملہ کہتے ہو، تمہیں علم بھی نہیں ہوتا، اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ. پیرا بٹھائیں اپنی بات. ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، ہر بات کر دینے کی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا بولنا آتا ہے تو بولتے ہی رہیں. معقول سی بات کریں، سونی سی بات کریں. بڑا دل کرے نا باتیں کرنے کو تو مدینے والے کی بات کریں، حضور کی تعریف کریں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے نا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اچھا، کمال ذکر ہے حضور کا. اپنے تو کرتے ہی ہیں، بیگانے بھی بڑا کرتے ہیں، غیر بھی بڑا کرتے ہیں. جن کو اعتراض ہوتا ہے وہ بھی معاذ اللہ بڑا ہی کرتے، ذکر کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں. ہر آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں
پہلی دفعہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد جب مکے آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، مجھ تک ابھی خبر نہیں پہنچی تھی. تو دیکھو اللہ کس کس سے ذکر کراتا ہے. کہتے ہیں ابو جہل مجھے ملا، کہنے لگا ادھر نہ جانا جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، وہ شاعر ہیں. کہتا ہے وہ مجھے کہتا رہا تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوتا رہا کہ اب تو میں جاؤں ہی جاؤں. یعنی کہتے ہیں مجھے کسی محب نے اطلاع نہیں دی، کسی اپنے نے نہیں کہا، ابو جہل کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا. تو کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں تو پھر مجھ سے اچھا شاعر کوئی نہیں، اور اگر تم کہتے ہو جادو سیب کا اثر ہے تو مجھ سے زیادہ جن بھوت بھی نکالنے کسی کو نہیں آتے. کہتے ہیں میں نے کہا میں جاؤں گا اور میں ضرور جاؤں گا اور ایک بار ضرور جاؤں گا. کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے صحن حرم میں حاضر بارگاہ ہوا، بہت ساری میں نے باتیں کی، حضور خاموشی سے سنتے رہے. وزادار آدمی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والے کو پورا موقع دے. ملتے ہمیں بڑے لوگ کہنے تسی اتھوں آ کے نہ چونک چو میرے علاقے چو تے میرا چونک چو نہ پوچھیا جے بندہ بندہ مینوں جاندا ہے تے بڑا اللہ دا شکر ہے کدی کسی نے تکلیف نہیں دیتی تے بڑا نا ہے تے بڑی بھئی اگر اتنا نام ہوتا تو آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا تے چونک چو پوچھ لیا جے سانوں کی مصیبت بنی چونک تو پوچھ دے پھریے. بھئی اتنی تفتیش ہم کیوں کریں بلا وجہ؟ آپ بہت ساری باتیں لوگ کرتے. سیانے بندے کون ہوتے ہیں؟ سنتے ہیں اچھا یار کر لے کوئی بات. تو فیل بن عمر کہتے ہیں میں نے خوب باتیں کی، کریم سنتے رہے. پھر جب میں نے ساری کر لیں تو حضور بولے، لبہائے مبارکہ کھولے. حضور بولتے اس طرح تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کوئی حضور کے جملے یا لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تو ایسے جیسے موتیوں کی لڑی بن رہی ہے. محبوب کا انداز تکلم، یہ دیکھیے فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ دانتوں کا گچھا ہے حضور کے دانت مبارک، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. حضور بولے، فرمایا آپ نے بات کر لی؟ میں نے کہا کر لی. فرمایا میں بھی کچھ کروں؟ کہا کیجئے. تو فرماتے ہیں بس حضور نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. نبی کریم کا ذکر تو غیر. یہ ایک ہندو کا شعر ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. یہ ہندو کا شعر ہے. ایک سکھ ہے، بہت تعریف لکھی اس نے نبی پاک علیہ السلام، بہت. تو آپ کو پتہ ہے نا بعض مسلمان بھی بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو بعض اوقات حکمت سے خالی ہوتی ہیں. کہنے لگا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا توفیق آئے گی پڑھیں گے. کہا پھر تو تعریفیں کرتا جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا نہیں؟ تو اس نے شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی شعر آ جاتا ہے. جب کہا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا اس پر بھی شعر سن لو. کہنے لگا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وہ تو عالمین کے رسول ہیں. انہوں نے کہا تہاڈی جارے داری ہے کہ تم تعریف نہیں کرنے دو گے، ہم کریں گے نا تعریف، ہمیں پیار ہے نا مدینے والے محبوب سے. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. میرا دل کرتا ہے میں مدینے والے کی نعت کہوں. وہ کہنے لگا میں تڑپتا ہوں رات کو، جی چاہتا ہے ان کی تعریف کروں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. میرے عزیز حضور کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. مجھے معاف کیجئے گا ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، ہم باتوں میں کسی کو جیتنے نہیں دیتے. ہمیں بڑے جملے آتے ہیں، بڑی مثالیں آتی ہیں.
بڑی کہاوتیں یاد کر رکھی، بڑا کچھ ہمیں پتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف میں دو باتیں کرنی پڑ جائیں، سیرت کے دو پہلو بات کرنے پڑ جائیں تو فٹافٹ بولتے ہیں جی میں تو ایڈا پڑھیا ہی نہیں، باقی آپ کو سارا ہی پتا ہے، باقی سب علم ہے، اور کریم کی بات کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ او خدا کے بندے، ہماری تو مائیں بیٹے کو جب بات سناتی تھیں اور جب تذکرہ سناتی تھیں تو اس وقت ہی حسن محمد کی بولی بولتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی پاک کا ذکر، یعنی آپ یہ تذکرہ چھیڑیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک مضمون ہے حضور معاف کر دیا کرتے، آپ یہ مضمون کسی سے نہ بیان کریں، اپنے آپ سے بیان کریں کہ حضور نے کس کس کو معاف کیا ہے۔ یہ آپ خود سے دو چار باتیں اپنے آپ سے کریں، آپ کا اپنے بہت سارے دشمنوں کو معاف کرنے کو دل کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی سخاوت کی تعریف کریں کہ حضور عطا کرتے تھے، بانٹتے تھے، دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے غربت کا ڈار ہی نکل گیا۔ آپ یہ تعریف تھوڑی دیر کے لیے کر کے یا سن کے دیکھیں، غریبی میں بھی سخاوت کرنے کو دل کرے گا، غربت میں بھی بانٹنے کو دل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ دنیا کے معاملات کو چلایا ہے۔ آپ اس حکیمی کو، اس دانائی کو، اس تدبر کو، اس کو بیان کریں، اپنے گھر میں ذکر کریں حضور کی حکمت کا۔ آپ یقین کریں آپ کے بچے جلد بازی چھوڑ دیں گے۔ آپ کی اپنی طبیعت میں جو جلد بازی پیدا ہوتی ہے نا، بعض اوقات کے کام ختم کیوں نہیں ہو رہا، یہ فٹافٹ ہونا چاہیے، لیٹ کیوں ہو گیا۔ چلو تواڈی نہیں گل کردا، میں ایک شادی تے چلا گیا تو گھر میرا سارا جانن والا سی، تو بزرگ ان کے بڑے جلال میں تھے، فلانا کام کیوں نہیں ہویا، فلانی شے کیوں نہیں ہوئی، تو مینوں کہن لگے تسی کدی ابا جی نو لے کے سائڈ تے بہ جوڑا تو انشاءاللہ کام سارے ہو جان گے۔ اس لیے کہ وہ بھئی ہر چیز اپنی ترتیب سے آنی ہے۔ بزرگ جذبات میں بردباری پیدا ہوتی ہے جب انسان نبی پاک علیہ السلام کی حلیمی کو دیکھتا ہے، ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، قرار۔ یار یہ ذرا دیکھو نا، 10 دن حضور رہے ہیں طائف میں، ان لوگوں نے پتھر مارے، کھانا تک نہیں پوچھا، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، تو 7 غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ سارے تباہ ہو جائیں۔ تو ذرا حلیمی دیکھیں حضور کی، نبی کریم دعا کرنے لگے۔ اس طرح بندہ کہتا نہیں کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، اسے پتہ نہیں، سیانا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ حضور کی حلیمی ہے نا۔ کریم فرمانے لگے یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی سیانے نہیں، انہیں سمجھ نہیں۔ یا رسول اللہ 10 دن قیام کیا ہے، غلام عرض کرتا ہے 10 دن قیام کیا ہے اور آپ پھر بھی یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے یہ وقار ہونا چاہیے، یہ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یعنی پتھر مارنے والے کے لیے سخت رد عمل آتا ہے نا، شدت مزاج میں پیدا ہوتی ہے نا، انسان اس کے بارے میں سخت بات سوچتا کرتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں۔ لیکن جب غلام نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو فرمایا نہیں بھائی تباہی کی دعا نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا یہ نہیں نہ مانتے تو ہمیں امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ یہ بردباری پیدا ہوگی اگر آپ ذکر رسالت معاف کریں گے۔ یہ جو ہمارے مزاجوں میں تلخی آئی ہے نا، بے چینی آئی ہے، بے قراری آئی ہے، الجھاؤ آیا ہے، ذہنی تناؤ آیا ہے، ہر ایک کے بارے میں بدگمانی آئی ہے۔ مجھے ایک دوست نے آ کے کہا کچھ لوگ پیروں مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑا سخت رویہ ہے۔ میں ہنس پڑا، میں کیا صرف پیراں دے بارے مولویاں دے بارے آندے نے، پولیس والے دے بارے کی آندے نے، تے وابڈا والے نو روز پھلاں دے ہار پہناندے نے، سب کے بارے میں ہمارا یہ حال ہے، کسی کو چھوڑا ہی نہیں، رویے میں سختی آ گئی، سب کے بارے میں یہی حال۔ تو جب آپ ذکر رسالت معاب کریں گے تو نرمی آئے، فضا میں اطمینان پیدا ہوگا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، اوصاف مبارکہ، فضائل، خصائل، شمائل یہ آپ بیان کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سیرت کی تعمیر ہو رہی، آپ کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی، آپ کے اندر نکھار آ رہا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی روح آہستہ آہستہ پرواز
کر رہی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف حضور کی سیرت سے ہوگا، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، حضور علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کے دوسرا کوئی رستہ مل سکتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، ہر موقع پر حضور کا ذکر کریں، کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر، پر کلاں والے دن، 10ویں والے دن ناراض ہو گئے ہو، مہندی والے دن کدا ذکر کر دے ہو، برات والے دن بڑے بڑے حاجی نمازی اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے مذہبی اسٹیجوں پہ نظر آنے والے اللہ ماشاءاللہ، ہم تو آپ کو تب دیندار مانیں گے جب آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو آپ دین پہ عمل کریں گے، ورنہ تو ادھار ٹوپی پکڑ کے کوئی بھی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے، اس میں کیا ہے؟ پتہ تب چلے گا جب آپ حضور کا ذکر کریں گے شادی والے دن اور ولیمے والے دن اور مہندی والے دن، آپ کہیں گے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو حضور کے ذکر سے ہٹ کے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ محفل ہے تو پھر بھی وہاں آپ کا قبضہ ہے، اور کوئی شور شرابہ ڈھول ڈمکا ہے تو پھر بھی آپ ہی سب سے آگے؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، ایک ہی رستہ ٹھیک ہوتا ہے۔ دو کشتیوں کا مسافر کبھی کنارے پہنچتا کی کہی دا دو کرانا پرونا، اللہ ہی خیر کرے۔ تو بھائی یاد رکھو، حضور کا ذکر پاک ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت، اور یہ بڑی شان والا بندہ ہے جو نبی پاک کا ذکر کرتا ہے، وہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں جو حضور کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بڑے باکمال لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، وہ بعض اوقات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بھی اور بلانے والوں کے لیے بھی۔ اب تو بڑی ساری سختیاں ہماری طبیعت سے ویسے نکل گئیں، دوستوں نے کہہ کہ ہمیں کہ یہ بھی رہنے دے، یہ بھی رہنے دے، کافی سارے سوال ہی شارٹ ہو گئے۔ ایک جگہ میں کسی محفل میں حاضر تھا، اب تو جاتے بھی نہیں زیادہ جگہ پہ، موقع نہیں بنتا، تو وہاں ایک نقیب محفل نہ بار بار قوم کو پریشان کر رہے تھے، تسی سبحان اللہ نہیں کہیں دے، تھوڑا ذوق ہی نہیں، میں بڑی دیر دا لگا۔ اچھا وہ جس ویلے کوئی لاگے نعت پڑھے تے آپ کرمالا موبائل دے لگ جائے، بھئی تیرا ان ذوق کتھے گیا ہے، تو تے تھوڑا ذوق ہی نہیں۔ تو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں بیچارے، اور پھر میں آیا ہوں بیان کر کے چلا جاؤں گا، نعت خاں آیا نعت پڑھ کے، اچھا ان کا ذوق ہی نہیں بیچارے جو شروع سے لے کے آخر تک بیٹھے، آپ نے ایک منٹ میں انسلٹ کر دی، سمجھا ہی نہیں آپ نے، تو بار بار کہے جا رہا ہے۔ تو میں انہوں آکھیا، میں کیا کرما لیا تو تے کو 4 پیسے لینے نے، اے مفت آئے نہیں سارے، تیرے نالوں زیادہ ذوق ہی ہے نا دا، یہ فری میں آئے ہیں حضور کے ذکر کی محفل میں، اس لیے ان کی شان زیادہ ہے۔ تو تھوڑا سا چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے، حقیقت پسند بنے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہے مزاج میں آئے آپ بات کریں گے؟ حضور کا ذکر پاک بڑا معتبر کر کے اور بڑا پیارا کر کے، اور اس میں آپ ذوق لیں۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، نعت میں ایک لذت ہے، نعت میں ایک کیف ہے۔ نعت تو کبھی کوئی پڑھتے پڑھتے سو جائے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے۔ نعت ادب کا وہ اعلیٰ مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی اس میں کھو جائے اور سننے والا بھی اس کا لطف لینے لگے، پھر اس کے اندر کیف پیدا ہو جاتا ہے، سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ میری طرف دیکھیے گا، اگر آپ نعت کے معیار کو نہیں سمجھتے، آپ نعت کی تعظیم کو نہیں سمجھتے، حضور کے ذکر پاک کی کیفیات کو نہیں سمجھتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خاص منزل تک کبھی پہنچے نہیں جو نعت سننے سنانے کی منزل ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا تو یہ بریکنگ نیوز تھی بہت بڑی مکہ مکرمہ میں۔ آج کل تو خیر ہمارے چینل پہ ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، کھانسنا بھی بریکنگ نیوز ہے، تو بریکنگ نیوز کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ تو بہت بڑی خبر چل گئی کہ یار ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، پتہ تو کرو۔ اتنا بڑا تاجر اور صاحب رائے آدمی اور بڑا سنجیدہ فکر آدمی، بڑا بردبار حلیم الطبع نفیس انسان، تو یہ بڑی انوکھی خبر تھی۔ اور پھر تاجر گھاٹے کا سودا بھی نہیں کرتے، جناب صدیق مسلمان ہو گئے۔ آج کل کا معیار نہیں،
اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ تعداد ہو جائے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگے تو پھر تو بات ہی اور ہے. لیکن اس وقت اتنے بڑے آدمی کا کلمہ پڑھنا یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے خبر تھی. تو آپ کو پتہ ہے جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے اس کے دوست بھی اسی مزاج کے ہوتے ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے تو ان کے دوست بھی تاجر تھے. ان کے دوستوں کے نام بتاؤں آپ کو؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ. بڑے بڑے تاجر آپ کے دوست تھے. وہ سارے اکٹھے ہو کے نا تصدیق کرنے گئے کہ پتہ کریں جناب صدیق اکبر واقعی مسلمان ہو گئے. وہ جب آئے نا تصدیق کرنے تو آ کے پوچھا کہ ابو بکر آپ مسلمان ہو گئے ہیں سنا ہے؟ تو بڑی سادی سی بات تھی، یا ہاں کر دیتے یا نہ کر دیتے. حضرت صدیق اکبر مسکرائے اور فرمایا اتنی جلدی جواب دے دوں؟ بیٹھو بتاتا ہوں مسلمان ہوا ہوں کہ نہیں ہوا، بیٹھو. جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے ذکر چھیڑا. میں کیا عرض کروں، جو بات مجھ پہ ہی طاری نہیں ہو رہی وہ مجھ سے سن کر کسی پہ کیا طاری ہوگی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے او یار جو بات تمہیں نفع نہیں دے رہی وہ بات تم سے سن کے کوئی کیسے نفع اٹھائے گا. جس چیز کا کیف ہم پہ ہی نہیں چڑھ رہا وہ تو کچھ جملوں کا ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے لیکن باطنی کیفیت اس سے نہیں بدلا کرتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان تاجر دوستوں کو بٹھا لیا اور پھر اس ذوق سے حضور کا ذکر کیا. کبھی حضور کے مقدس اخلاق کی بات کی، کبھی معاف کر دینے کی بات کی، کبھی نبی پاک علیہ السلام کے مشن کی وسعت کی بات کی، کبھی حضور کی تعلیمات میں جو صلہ رحمی ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جو اولاد کی تربیت، جو انسان کی اصلاح کے پہلو ہیں، ان سب پر گفتگو کی. اس ذوق سے حضرت صدیق اکبر نے بات کی، اس ذوق سے بات کی کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا کہ مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے جائیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا ہے. تو بعض اوقات جزاک اللہ، تشریف رکھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف رکھی تشریف. میں ویسے ساری تقریر بغیر نعروں کے کر لیتا ہوں. انشاءاللہ نہ داد نہ امداد، آپ خالی سنیں. عزیز دوست، آپ دین کی کوئی بات بھی جب تک وہ آپ پر طاری نہیں نہ ہوگی. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جب تک کوئی چیز آپ پر طاری نہیں ہوگی، آپ کا رویہ پھر کسی جگہ پہ دفاعی تو ہوگا لیکن آپ اس طرح سے اس کام کو بتا نہیں سکیں گے. تو کیف لیں حضور کے ذکر پاک کا، سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو اس کا پورا سرور حاصل کر. اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، جس طرح سارے ذکر ہوتے ہیں نا، ساری تقریریں ہوتی ہیں، ساری محفلیں ہوتی ہیں، حضور کا ذکر اس طرح نہیں ہے. اس کی تعظیم ہے، اس کی توقیر ہے، یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، دانائی کی. بغیر تدبر کے یہ کام نہیں کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سچ بولتا ہوں تو بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. سچ کبھی بھی برا نہیں ہوتا، بعض لوگوں کا لہجہ برا ہوتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے اور اتنا پیارا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک اتر گیا ہے. تو آپ اپنے لہجے کو درست کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ سچ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. وہ تو بندہ رات کو بھی سوچتا ہے کہ بندہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا، اسی وقت ضمیر کے ساتھ وہ بات ٹیلی کر جاتی ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے. تو میرے عزیز، تھوڑا سا اس میں تعظیم، توقیر. کسی جگہ حضور نے نہیں فرمایا کہ میری کوئی حدیث تم نے لکھنی ہے تو پہلے تم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، نہیں کہا سرکار نے.
پہلے وضو کرنا، غسل کرنا، نیا لباس پہننا یا دھلا ہوا پہننا، حضور نے یہ تاکید نہیں کی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی حضور کی کوئی حدیث لکھی ہے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے. پہلے آپ نے لباس بدلا ہے، اس کو خوشبو لگائی ہے، وضو فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسلمان کو جو ذہنی طور پر، فکری طور پر، روحانی طور پر تیاری کی ضرورت، وہ تیاری کرنا چاہیے. ہم نے آج تقریروں کو بھی اس طرح کا بنا دیا ہے، ماحول اس طرح کا بنا دیا ہے. جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ مذہبی اسٹیجوں اور مذہبی محفلوں میں بھی اگلی نشستیں نوٹوں والوں کی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پیسے ہیں، لہذا اگلی سیٹوں میں بیٹھیں گے. تو عزیز، جب تک آپ وہ معیار نہیں بدلتے، وہ رنگ نہیں تبدیل کرتے، اتنی دیر تک ماحول میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی. اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہو سکتی نہیں ہے. اس کے اوقات رکھے ہیں، ہمیں نظم و ضبط کا پابند کیا. ایک شخص کہتا میرا دل کر رہا ہے میں رات کو 2 بجے فجر پڑھوں، تو اس کی نہیں ہوگی. کتابم موقوتا، مقررہ وقت پہ نماز ہوگی. تو ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب ہے اس کو ذرا سمجھیے گا. حکمت سے، دانائی سے، تدبر سے، فہم و فراست سے اس ذکر کو آگے روایت کرنے کی ضرورت ہے. 2 بھائی ہیں، مثال دے رہا ہوں، 2 بھائی ہیں سگے، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. لیکن چھوٹے کی تعلیم زیادہ ہے، اس نے اچھی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اعلیٰ معیار کی تعلیم پائی ہے، ماسٹر کیا اچھے نمبرز میں، پھر اس نے ایم فل کیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی کر لی، پھر اس نے کچھ اور مزید رسوخ پیدا کیا، تحقیق، ریسرچ کی، آگے بڑھا. لیکن بڑے ہونے کے باوجود زیادہ پڑھ نہیں سکا، اگرچہ بڑا ہے. پھر چھوٹے کی تعلیم زیادہ تھی تو اس کو نوکری بھی بڑی اعلیٰ ملی، اور پھر اس کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوئے اور گاڑی بھی اچھی ملی. اب دونوں بھائی ایک دن گاؤں آئے ہوئے تھے واپس، یا جہاں رہتے تھے یا ویسے کسی مقام پہ موجود تھے، تو ایک بندے نے ان سے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر پوچھی ہے؟ جلدی بتائیے. اس نے پیسے پوچھے ہیں کہ عمر؟ بھئی آپ دونوں میں سے، سادی سی بات ہے، اس نے عمر پوچھی ہے. یہ عمر ہی پوچھی جاتی ہے، اس میں نہ رتبہ پوچھا جاتا ہے، نہ عہدہ پوچھا جاتا ہے، نہ منصب اور وسائل پوچھے جاتے ہیں. لیکن جب بات ہو نا حضور کے ذکر پاک کی، پھر رویہ بدل جاتا ہے. ویسے 2 بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو وہ عمر ہی پوچھی ہے، تو وہ چھوٹا بھی کہے گا جی یہی بڑے ہیں جی، اور ہر آدمی کہے گا جی یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. بالکل سادی سی بات ہے، کوئی مذائقہ نہیں، اور کہنا بھی ایسے چاہیے، درست بھی یہی ہے. لیکن جب حضور کے ذکر کی بات آئے گی تو انداز ذرا بدلے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان سے کسی نے پوچھ لیا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ نبی پاک امام الانبیاء ہیں، وہ جانتا ہے سید الرسل ہیں، وہ جانتا ہے تاجدار انبیاء ہیں علیہ السلام. اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ لیکن یہ ہے ذکر رسالت مآب کا طریقہ. حضرت عباس پہلے رکے، پھر خاموش ہوئے. مجھے لگتا ہے جملے تلاش رہے تھے، فکرے ڈھونڈ رہے تھے حضور کی بات کرنے کے لیے، ادب والے فکرے. کچھ دیر خاموش ہوئے، پھر بولے، فرمانے لگے کیا پوچھا؟ جی میں نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا. وہی بڑے ہیں، وہی بڑے ہیں، پیدا پہلے. یہ ہے حضور کا ذکر کرنے کا طریقہ. ہمارے ہاں نا جب سے سٹائل بدلا ہے نا، اللہ خیر کرے، تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دائرہ ادب سے تھوڑی سی ٹکراتی نظر آتی ہیں. کچھ ذوق ہو، کچھ شوق ہو، حضور کا ذکر پاک کرنے کی کچھ لذت ہو. بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں. یہ جب ترکیوں کا دور تھا نا حجاز مقدس پر خدمت کا، اس وقت وہ خدمت پر مامور تھے. تو پرانی تصاویر آپ دیکھیں گنبد خضرا شریف کی، تو سامنے کھجور کے 2 درخت ہیں. تو اس زمانے میں، آج بھی خیر جو لوگ
کچھ صاحب قلم ہیں یا کچھ شعری ذوق رکھتے ہیں، عربی کا، فارسی کا، اردو کا، تو وہ وہاں رات کو جب بیٹھتے ہیں تو کچھ محفلیں جمتی ہیں، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اس پر بھی کچھ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں رات کو مختلف زبانوں میں لوگ بیٹھتے تھے اور حضور کے لیے شعر کہا کرتے تھے۔ تو اب وہ سامنے دو درخت ہیں گنبد خضرا شریف کے، تو ایک ہندی شاعر نے شعر کہا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ شعروں سے پریشان تو نہیں ہوتے؟ جی جی۔ تو اس نے شعر کہا، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اس نے شعر کہا، ایک ہندی شاعر نے، مسلمان شاعر نے خوبصورت شعر کہا۔ ہندی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، ہندوستان اس وقت اکٹھا تھا۔ اس نے شعر کہا، دو درخت ہیں گنبد کے سامنے، اس نے شعر کہا، کہا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، گویا مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ جس طرح خیمہ لیلا کا اور سامنے مجنوں کھڑے ہوئے، ایسے دو درخت ہیں حضور کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اس محفل میں، فرمانے لگے مزہ نہیں آیا آپ کے شعر کا، آپ نے نبی پاک کے گنبد کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، کوئی ملتی جلتی بات کریں، معاذ اللہ یہ کیا آپ نے کہا، کوئی لطف نہیں آیا۔ تو وہ آدمی جانتا نہیں تھا، کہنے لگا بات کرنا تو آسان ہے، شعر کہنا ذرا مشکل ہے، شعر کہنا ذرا مشکل ہے۔ فرمانے لگے اگر آپ کہیں تو کہہ دیتے ہیں، اگر آپ کہیں تو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کے ایک چھوٹے بھائی ہیں مولانا حسن رضا، مولانا حسن رضا بھی داغ دہلوی کے شاگرد ہیں، اور ڈاکٹر اقبال بھی داغ دہلوی کے شاگرد۔ تو ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا۔ تو داغ دہلوی شاعر تھے، اردو ادب اچھا جانتے تھے، تو انہوں نے مولانا حسن رضا کی ڈائری میں اعلیٰ حضرت کی کچھ نعتیں دیکھی، تو کہنے لگے یار یہ مولوی ہو کے اتنا اچھا شعر کہتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کے بارے میں خیالات ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا مولویوں کے بھی کئی لوگوں کے بارے میں خیال ٹھیک نہیں، ہم سارے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہی رویہ ہے پوری دنیا میں۔ تو ہم دام برسرے مطلب اس کو مولوی ہو کے اتنا اچھا شعر کہتا ہے، اور اردو ادب میں کوئی تازہ کلام لکھ کے لانا، لکھوا کے لانا۔ تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں مولانا حسن رضا نے کہا، تو فاضل بریلوی کا طریقہ تھا کہ دیر تک درود و سلام پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد نعت کہتے تھے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے یہ نعت کہی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ یہ اس پر غور کریں، ان کی مہک نے دل کے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، یعنی حضور گزر جائیں تو بستیاں آباد ہو جاتی۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج، کوئی کیسے ہی، اگر آپ شعری ذوق کو سمجھتے ہیں تو ملاحظہ کیجئے گا، کوئی ہو اور غم کوئی بھی ہو، بندہ کوئی ہو، غم ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو یہ شعر اس ترتیب سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھے۔ تو ابھی مقطع اس کو کہتے ہیں جس میں شاعر کا نام بھی یا تخلص بھی آتا۔ ابھی مقطع کہنا تھا کہ ٹرین آ گئی، مولانا ڈائری پکڑی اور دلی چلے گئے۔ تو داغ دہلوی نے جب یہ کلام کا حسن دیکھا، بس میں اپنی بات کو مکمل، یہ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اتنے پریشان نہ ہوا کریں، شکر کرو بتی نہیں گئی اتنی دیر ہو گئی، تو یہ تو آ گیا ٹھیک ہو گیا،
اللہ خیر کرے. ویسے بھی دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ اقبال نے کہا تھا. عام دام برسر مطلب. وہ جب اس کے پاس وہ ڈائری پہنچی جس میں یہ نعت لکھی تھی تو پھر آخری اس نے کہا کہ مولانا سے کہنا کہ اس میں نا پھر مقطع میرا لکھا ہوا شامل کر لیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں. اس نے کہا مقطع میرا لکھ لیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. تم تو جس راہ چل دیے ہو سکے بٹھا دیے. تو کمال ہوتا ہے کہ آپ اپنے علم و فن کے ساتھ تبلیغ دین اور ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مشغول ہو جائیں. یہ کمال ہے. تو خیر بات کو سمیٹنے لگا ہوں. ان سے جب کہا گیا نا کہ یہ شعر آپ نے کیا کہا کہ درخت کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے, تو کہنے لگا آپ کہہ دیجئے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے شعر کہا. فرمایا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے. یوں ہیں درخت حضرت والا کے. آج کل نا بے ادبوں کا بڑا زور ہے, اور جو بدتمیز ہوتے ہیں لوگ ان کو بڑا اسکالر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں چونکہ توہین کرتا ہے 10-15 لوگوں کی لہذا بڑا آدمی. تو یہ بڑی بڑی مصیبت ہے. لیکن ادب والے لوگ جو تھے ان کا معیار اور سٹیٹس کیا ہے؟ فرمایا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. تو عزیز اب تھوڑا سا تھوڑا سا مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ لوگوں میں شدت بڑھتی جا رہی ہے, ذہنوں میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. ہم بڑی مشکل سے آنے والی نسل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ ہم چاروں جانب حالات میں گھرے ہوئے ہیں. اب زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے کہ حضور کا ذکر پاک کیا جائے. انہیں اخلاق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگاہ کیا جائے. انہیں بتایا جائے کہ اصل زندگی وہ ہے جو ایک بردبار آدمی کی, باوقار آدمی کی, اپنی محنت پر بھروسہ کرنے والے آدمی کی زندگی ہوتی ہے. شارٹ کٹ کا رستہ, کوئی غلط رستہ, کوئی ناجائز رستہ, کوئی ایسا رویہ جس سے کہ انسان کی وزاداری پہ حرف آئے, اس سے اپنی نسل نو کو بچانے کے لیے خوبصورت محافل خوبصورت انداز میں سجانے کی ضرورت ہے. دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا اللہ قبول فرمائے. بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے. محفل آپ کی جاری رہے گی. لوگ آتے بھی رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں. ہم شخصیات کے قائل نہیں ہیں, نظریات کے قائل. لوگ دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. لوگوں سے دنیا نہیں چلتی, اللہ کے فضل سے چلتی ہے. تو اس لیے اب محفل تو چلے گی اور اس کے بعد بھی ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا. تو کسی کو مجبوری نہ ہو تو محفل نہیں چھوڑیے گا, تشریف رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہم سب کے شامل حال کرے. آخر دعوانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ذیوقار الحمدللہ آج کی عظیم الشان محفل پاک تاجدار لولاک کوٹ عنایت ہاں کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ الحمدللہ آج کی عظیم الشان محفل پاک میں ہمارے دلوں کو اپنے خوبصورت پیغام سے منور و معطر فرما رہے تھے. ممتاز مذہبی سکالر اور حسین انداز, حسین شخصیت, بانی تحریک اصلاحی معاشرہ پاکستان, میرے مراد الحاج مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرما رہے تھے. اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج کی عظیم و شان محفل پاک میں آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ وطن عزیز سے اب انشاءاللہ 2 سالہ محترم جناب حافظ نور سلطان صدیقی صاحب ان کی حاضری ہوگی. اور ان کے بعد انشاءاللہ وطن عزیز سے پوری دنیا میں ایک حسین آواز, حسین انداز محترم جناب الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. تمامی احباب, پیر صاحب نے جانا ہے, آپ تمامی احباب تشریف رکھیں اور مہربانی فرما کر تمامی احباب جو پنڈال میں موجود ہیں وہ تشریف رکھیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. تمامی احباب تشریف رکھیں. اللہ پاک ہم سب کا
आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह, नारी तकबीर। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आज की अजीम शान महफिल पाक ताजदारुल औलाक में पैकर इखलास व मोहब्बत और सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब चौधरी बिलाल फारूक तारड़ साहिब आज की बज़म का हुस्न बने। आपको खुशामदीद। सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी इम्तियाज अजहर वड़ाई साहिब, चौधरी इम्तियाज अजहर बागड़ी साहिब आज की बज़म का हुस्न बने। आपको भी दिल की था गहराइयों से मोहतरम जनाब चौधरी इम्तियाज अजहर बागड़ी साहिब, आपको भी दिल की था गहराइयों से अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा कोट अनायत था हाफिज हालिद फारूक साहिब और मज़हर हुसैन जजुआ साहिब, अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के हर एक कारकुन की तरफ से आपको दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। बाकी जितने दोस्त अहबाब जितने दोस्त अहबाब आज की बज़म का हुस्न बने, आपको भी दिल की था गहराइयों से खुशामदीद। अकीदत और मोहब्बत के साथ जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आज की अजीम शान महफिल पाक में जितने उलमाए किराम आज के बज़म का हुस्न बने, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरे वतन अजीज का हुस्न, हमारे इलाका का खूबसूरत नाम, नकाबत की दुनिया का खूबसूरत सितारा भाई मोहम्मद हमाद आसिफ साहिब, आपको भी दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और अकीदत और मोहब्बत के साथ जितने मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने सियासी और समाजी शख्सियात, पीरान उज़ाम जितने आज की बज़म का हुस्न बने, आपको दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वतन अजीज की हसीन आवाज, हसीन अंदाज और बड़ी ही मोहब्बत और जिंदगी से पढ़ने वाली शख्सियत लाहौर की सरजमी से हाफिज नूर सुल्तान सदीकी साहिब वो स्टेज का हुस्न बन रहे हैं। आपको भी मैं दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। लाहौर की सरजमी दाता की नगरी से एक हसीन सितारा, बड़ी ही मोहब्बत वाली शख्सियत मोहतरम जनाब हाफिज नूर सुल्तान सदीकी साहिब आज की बज़म का हुस्न बन रहे हैं। आपको भी मैं अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा कोट अनायत खान की तरफ से आपको भी दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और आज की बज़म में एक दफा फिर आले नबी औलादे अली फहरु सदात पीर तरीकत गुले गुलशन अली पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहिब बुहारी आस्ताना आलिया नूरपुर सईदा शरीफ आज की बज़म का हुस्न बने। आपको खुशामदीद कहता हूँ। फहरु सदात साहबजादा पीर सैयद फारूक हुसैन शाह साहिब, आपको भी खुशामदीद। आले नबी औलादे अली फहरु सदात पीर सैयद अली हसनैन शाह साहिब, पीर सैयद अली हसनैन शाह साहिब आसान आलिया नूरपुर सईदा शरीफ से आपको खुशामदीद। आले नबी औलादे अली फहरु सदात साहबजादा पीर सैयद बशारत हुसैन शाह साहिब आज की बज़म का हुस्न बने। ये जितने सादात मौजूद हैं, अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम और गायम रखे। शहर गुजरात से मेरे प्यारे भाई नात और नातहानों से मोहब्बत रखने वाली शख्सियत मोहम्मद अरशद बट साहिब, आपको भी खुशामदीद। सदात के बारे में मिसरा देना चाहता हूँ हाफिज नूर सुल्तान सदीकी साहब की मौजूदगी में कि मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है, मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है। ये ऐसा सूरज है जो कभी टलता नहीं है। और एक कौन कहता है कि सैयद सरदार नहीं, सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है, सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। और कह दो खरीदारों से कीमत ना लगाओ खूने हुसैन की, और कह दो खरीदारों से कीमत ना लगाओ खूने हुसैन की। ये अली का लहू है, ये बहता है, बिकता नहीं है। ये अली का लहू है, ये बहता है, बिकता नहीं है। ये अली का लहू है, ये बहता है, बिकता नहीं है। अब आपकी खूबसूरत समातों के हवाले, आपके खूबसूरत नारों की गूंज में आपको जिस हस्ती का इंतजार है, दाता की नगरी लाहौर से मैं दावत देने जा रहा हूँ इंतहाई अदब के साथ अलहाज
حافظ نور سلطان صدیقی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آج کی بزم میں اپنے خوبصورت انداز میں اس قافلے کو محفل پاک تاجدار لولاک کو آگے لے کے چلیں گے. آپ نے نعرہ لگا کے بتانا ہے. رات کے اس وقت بھی ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. ہاتھ کو بلند کر کے مل گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننے والے تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم. قبلہ حافظ خالد فاروق صاحب اور ان کے بیٹوں کو اور رفقا سب کو مبارکباد، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس خوبصورت اور باوقار محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا، ذکر اذکار، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور جتنے بھی سادات سٹیج کی زینت ہے، اللہ سب کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے. پڈا گروپ کے تمام اراکین تشریف لائے گجرات سے خوش آمدید. بھائی ارشد بٹ صاحب، قدیر پڈا صاحب، ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ سب احباب بآواز بلند پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے. اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ختم الرسل حامل الکتاب ہے. اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. آج سکھ مترا دیو دیری آج
جس مترا دیودیری کیوں دلڑی اداس کنیری لو بچ شوق چنگیری جی لو بچ شوق چنگیری اجنینا لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر شاشانی مکھ چندر بدر شاشانی مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمچ دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکمس ثانی جی کالی زلف تے اکمس ثانی مخمور اکین مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چندر بدر مکھ چندر بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکمس ثانی مخمور اکین مدبریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں کا جانا کا کہ جانے جانا کا اس صورت نو میں جانا کا صورت نو میں جانا کا اس صورت نو نجمی رہوا اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جانا جی سچ آسا تیرا بڑی شانا جس شان کو شانا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کے علم میں عمل میں آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا جی کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا. سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا. گستاخیاں کتنے جاڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا 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 کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا. گستاخیاں کتنے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا. گستاخیاں کتنے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے لیے قرآن میں رب فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پھر کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا جی کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا جی کتنے میرے علی کتنے
खखियां किथे जा अड़ियां सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और उची जरा अल्लाह ताड़े ज़ौक़ नूं सलामत रखे, आबाद रहो, शाद रहो। ते शुक्रिया जी। पिछले साल मैं जितों महफिल मैं छड्डी सी ते मैं क्या सी अगले साल मैं इत्थों शुरू करांगा, ते मैनूं हाफिज़ साहब दे बेटे ने याद कराया कि तुसीं क्या सी कि इत्थों छड्डिया ते मैं इत्थों शुरू करांगा, ते उत्थों ही फिर मैं शुरू कर देना। दर बड़ा हो दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। उनकी चौखट बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। दर बड़ा हो दर बड़ा हो दर बड़ा हो दर बड़ा दर बड़ा हो दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। दर बड़ा हो सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली जेड़ा जेड़ा उस दर दा किताब है जरा मिल के आखेगा। दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। दर बड़ा हो दर बड़ा हो दर बड़ा दर बड़ा हो दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी तेरा पता है गले में वो लोग जानते हैं। या रसूल अल्लाह
ہونے ان کا نوکر نوکر ان کا نوکر وہ تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر نوکر ان کا نوکر نوکر ان کا نوکر وہ تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے آیا وہ شیر آیا وہ شیر جس شیر کے لیے مجھے یہ کلام پڑھنا تھا کہا گیا پڑھنے کے لیے ایسا آقا ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا آقا بھائی وقار صاحب ایسا آقا ایسا غلامی پہ غرور جتنے بلند و بالا آپ کی شان ہے آقا کی اتنا زور تو میں ساری زندگی نہیں لا سکتا دوبارہ بھی آ جاؤں لیکن جتنا زور ہے اتنا تو لائی پھر کوشش کرنا ایک دفعہ پھر دل کر رہا ہے کہ لاؤں آواز اچھی ہور لا کے ذرا تانوں سناواں تسی اگوں آکھو سبحان اللہ کہ سرکار دی شان ہے ہائے ہائے ہمارے آقا سبحان اللہ ہمارے آقا کی کیا بات ذرا کہیے سبحان اللہ ایسا آقا ایسا آقا لازم ہے غلامی پہ غرور سبحان اللہ حافظ صاحب دی فرمائش ہے کہ کیسا آقا بیٹا بیٹھ جا میرا ذرا مہربانی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسا آقا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ایسا ورفعنا لك ذكرك ایسا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تو ایسا آقا آقا ایسا آقا آقا ایسا آقا آقا ایسا آقا جن کے لیے قرآن میں رب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تو ایسا سبحان اللہ اور اچھی سبحان اللہ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تو ایسا آقا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول بس وہ تو پھر بول بڑا سج کاف گے سو دہن یا ابرو آنکھیں عین سا. سبحان اللہ. سا کڑھانا بھی ثواب ہوتا ہے کسی عام بندے دے کسی عام بندے دا سا کڑھانا آسانی پیدا کرنا وہ دے واسطے جڑا آسانی پیدا کرے وہ دے واسطے ثواب ہے. کدی نہ اپنے آپ کو لائیو دیکھنا ویڈیو دے وچ کتے چنگے لگدے مہربانی کریا کرو بالکل اچھا نہیں لگدا. تے ویسے ہی کوئی گل کوئی نہ سناندا ہوے کوئی دین دی گل کردا ہوے تے او دے واسطے سبحان اللہ کہہ دینا کہ ساہ نکل جاوے تھوڑا جہا تے ڈبل ثواب دا کام ہو جاندا. تے سبحان اللہ ذرا اسی کی پڑھدے پے سر ایسا آقا ایسا آقا ایسا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کاف کے سو ہاتھ غنیا ابرو آنکھیں عین سا. ارے کاف گایا عین سا ان کا ہے چہرہ نور کا. تو ایسا ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسی نسبت وہ تو پھر بول بڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوانی بکھڑا سجتا ہے. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے 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 دل اے بہار پھرتے ہیں. اور جو تیرے در سے
در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر جو خار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، ارے دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے 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 پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہے، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت میں، تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں 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 گردے مزار پھرتے ہیں، اس گلی کا اس گلی کا، 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 اس گلی کا صدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے 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 تاجدار پھرتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، ارے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، ارے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، اور ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ارے ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں، اس گلی کا، اس گلی کا، اس گلی کا قدام میں، جس میں کس گلی کا قدام، سبحان اللہ، کیا اس کی ظہوری بات کرے، کیا اس کی ظہوری بات کرے، جس کوچے میں وہ رہتے ہیں، کہتے ہیں اسے جنت کی پیاری گلی، جس پر نہ ان کے پاؤں لگے وہ روتی ہے بیچاری گلی، جس سے وہ گزر جاتے ہیں، عرش معلا ساری گلی، اس گلی کا نام میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، چیز غدام میں میرے کچھ نہیں پاس، اگر کچھ نہیں پاس، اگر ان کی گدائی چاہے
کچھ نہیں پا ان کا منگتا ہوں تو ہر چیز ہے دامن میں میرے کچھ نہیں پاس اگر کچھ کو دوا میرا عشق مدینے والا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا کدھا کدھا عشق مدینے والا ذرا دو ہاتھ کھڑے کر کے عشق مدینے والا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے میرا عشق مدینے والا والا میرا عشق مدینے والا والا میرا عشق مدینے والا میرا پیار مدینے والا میرا عشق مدینے 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 والا میرا پیار مدینے والا عشق مدینے والا پیار مدینے والا عشق مدینے والا پیار مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا پیار مدینے والا میرا عشق مدینے میرا عشق مدینے میرا عشق مدینے والا میرا پیار مدینے والا در دیاں جانیاں چمکے تے گل دل دی کہہ کے ویکھ تے سے او دے در دیاں جانیاں چمکے تے گل دل دی کہہ کے ویکھ تے سے او دے در دیاں جانیاں چمکے گل دل دی کہہ کے ویکھ تے سے سو رب دی کسے نو کردا انکار مدینے والا میرا عشق مدینے والا میرا پیار مدینے نال مل کے پڑھنا نال مل کے پڑھنی ٹھیک ہے آپ کی آواز فل آنی چاہیے کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا